नाजरीन, मैं हूं इमैनुअल ज़िरबानी और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। जैसा आप सब जानते हैं कि मुकालमा टीवी पर ऐसे प्रोग्राम पेश किए जाते हैं जिनका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से होता है। और इससे पहले भी हमने बहुत सारे जो दिन हैं, जो आलमी दिन हैं, वो मनाए हैं। और आज जो है हम ख़वातीन का जो आलमी दिन है उसको मना रहे हैं, और ये प्रोग्राम जो है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारा जो मौजू है वो है ख़वातीन और मुआशरा। और इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो मेज़बानी के फ़राइज़ हैं जनाब अरशद महमूद अरशद जो हैं वो निभा रहे हैं। और जो शुरकाए गुफ्तगू हैं उनमें मोहतरमा आयरीन फ़रज साहबा, डॉक्टर प्रिया ताबिता, डॉक्टर समीना गुल और महनाज़ बेंजिमन हमारे साथ हैं। हम उनको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, ओके। ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने धुंध और कोहर में अपना रास्ता बनाया है। और ये कामयाब ख़वातीन जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने मेहनत और जद्दोजहद से मुआशरे में अपना नाम जो है वो पैदा किया। और इस बात पर मुहर सबत की है कि ख़वातीन किसी से भी कम नहीं हैं। हमारे साथ ये ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों के बलबूते पर अपना रास्ता जो है वो खुद मुतय्यन किया है। नेपोलियन ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें बेहतरीन कौम दूँगा। दुनिया का दारोमदार जो है, ख़ानदानों का दारोमदार जो है वो ख़वातीन पर है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दुरूं। हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक आगाही फैलाना है और उनकी खिदमात का एतराफ़ करना है। ख़वातीन के आलमी दिन पर हर साल दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में मुख्तलिफ़ तक़रीबात, सेमिनार्स और मुज़ाहरों का इनेकाद किया जाता है। और ख़वातीन के हकूक़ को उजागर करने के साथ-साथ उनकी खिदमात का एतराफ़ भी किया जाता है। हम सब जानते हैं कि ख़वातीन जो हैं उनके कई रूप जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। और हर रूप में ही जो ख़वातीन हैं उन्होंने अपना किरदार जो है बड़े अहसन तरीके से निभाया है। अगर माँ को देखा जाए तो माँ जो है वो अपने अपने बच्चों से प्यार करती है, उनके लिए जन्नत है और उनकी तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो देकर उन्हें मुआशरे के काबिल इंसान बनाती है। औरत अगर बेटी के रूप में है तो रहमत है, जो अपने माँ-बाप की खिदमत करती और उनका सहारा बनती है। अगर बहन के रूप में है तो मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। बीवी के रूप में है तो ज़िंदगी भर अपने शोहर का साथ निभाती है। हर सुख-दुख में उसका साथ देती है और हर ऊँच-नीच में कदम से कदम मिलाकर चलती है। हम ख़वातीन की लाज़वाल कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे साथ काबिल एहतराम ख़वातीन हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है, उसका सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज जो मेज़बानी के फ़राइज़ हैं मेरे साथ जनाब अरशद महमूद अरशद साहब अंजाम दे रहे हैं। अरशद साहब, कैसा लग रहा है आपको? बड़ी खुशी की बात है कि आज जो है हमने ये प्रोग्राम रखा है और ख़वातीन जो हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आप इस दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ अरशद महमूद अरशद और आप देख रहे हैं मुकालमा टीवी। मुकालमा टीवी ने हमेशा हर मौके पर कोई ना कोई अच्छा इवेंट करने की कोशिश की है और आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर भी हम एक भरपूर प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हमारे साथ जो ख़वातीन आज हैं, उन्होंने अपने अपने शोबे में ग्रां-कदर खिदमात अंजाम दी हैं। ज़िंदगी के सर्द और गर्म से गुज़रते हुए अपना लोहा मनवाया है। यानी कि उनकी हम ज़िंदगी को अगर देखें तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि अगर ख़वातीन ठान लें तो वो कुछ भी कर सकती हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम आज आप सुनेंगे और फ़ादर इमानुएल साहब की मोहब्बत है कि वो मुकालमा टीवी के ज़रिए इल्म व अदब के साथ-साथ ज़िंदगी के दीगर शुबहाजात को भी नुमायाँ करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह एक अच्छा प्रोग्राम होगा। जी फ़ादर साहब। जी अरशद साहब, और मैं सिलसिला शुरू करना चाहता हूँ मोहतरमा आयरीन फ़रज साहबा से। आयरीन फ़रज जो हैं वो मुकालमा टीवी की चेयरपर्सन भी हैं
اور اس کے علاوہ خوبصورت اور دلکش لب و لہجہ کی شاعرہ ہیں۔ آئرین فرحت جو ہے ان کا ایک مجموعہ کلام بھی شائع ہو چکا ہے جس کا نام ہے ہوا کا رخ بدلنا چاہتی ہوں، اور وہ شعبہ درس و تدریس سے منسلک ہیں۔ ان کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ بی ایڈ اور ایم ایڈ ہے، اور آپ ممبر ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی، نائب صدر ہیں پاکستان کرسچن رائٹرز کراچی برانچ کی، اور اس کے علاوہ بھی ان کا بہت سارا کام ہے۔ وہ نامور شاعرہ، ادیبہ، ریڈیو، ٹی وی اور اسٹیج کی کمپیئرنگ بھی کرتی ہیں، تو ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آئرین صاحبہ، خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فادر جی، اور آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اچھا آئرین صاحب، آپ تھوڑا سا بتائیے کہ خواتین کا عالمی دن ہے، اور بہت ساری خواتین ہیں جنہوں نے دھند اور قہر میں اپنا راستہ بنایا، جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا۔ پاکستانی معاشرے میں آپ دیکھتی ہیں کہ جہاں پہ مردوں کا معاشرہ ہے وہاں پہ اپنے آپ کو منوانا اور اپنی صلاحیتوں پر روئے کار لانا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو خواتین آج ہمارے ساتھ ہیں، یہ کامیاب خواتین ہیں جنہوں نے ایک نام پیدا کیا ہے۔ تو آپ تھوڑا سا ناظرین جو مکالمہ ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتائیے کہ کیا یہ سارا کچھ آپ کے لیے آسان تھا؟ کیا مشکلات آئیں؟ آپ نے کس طرح ان کو اوور کم کیا؟ تو اس حوالے سے ذکر کیجیے۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو مکالمہ ٹی وی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ اس وقت ہم اپنے دل کی بات کہہ سکیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو مرد ہیں شانہ بشانہ اس وقت وہ میزبان ہیں، اور ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جہاں تک سوال کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک تخلیق کار نے جب خواتین کو تخلیق کیا ہے، ایک عورت کو تخلیق کیا ہے، تو اسے بھی ایک تخلیق کار بنا کر تخلیق کیا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، اور ہمارے لیے وہ بات ہے کہ ہمارے اندر حوصلہ پیدا ہو کہ ہم خود بھی ایک تخلیق کار ہیں، اور وہ تخلیق کار جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں بہت سی خوبیوں کا اور بہت ساری قوت کا بھی مالک بنایا ہے۔ اگر ہم یہ پہچان جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کون سی قوت موجود ہے، کس طرح کی طاقت موجود ہے، کون سا ہم کام کر سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمیں کوئی روک سکے۔ مشکل بہت ہے لیکن ناممکن تو کچھ بھی نہیں، اور جب ایک مرد ہمارے شانہ بشانہ چل کے اور ہم ان کے شانہ بشانہ چل کے کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بہتر کام کرنے کی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کامیابی کی طرف سفر نہ کرے۔ عورت ایک برکت ہے، عورت ایک ہمت ہے، اور عورت ہی ہے جو شاید گھر کے کام خراب بھی کر سکتی ہے یا معاشرے کو بھی بگاڑ سکتی ہے۔ دونوں پہلوؤں سے ہم سوچتے ہیں اور کہتے ہیں اگر، تو یہ دونوں چیزیں ہمیں اپنے ساتھ رکھنی پڑتی ہیں، اور ہمیں اپنی ان خوبیوں کو اجاگر کرنا چاہیے جس میں ہم کسی کے لیے برکت کا باعث بنے، کسی کے لیے ہمت کسی کی بڑھا سکیں۔ پہلی بات تو ہے کہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے اپنے آپ سے اور اپنے گھر سے۔ اگر ہم وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا پاتے تو ہم آج یہاں پر بیٹھنا بھی ہمارے لیے بہتر بھی نہیں ہے اور ہمارا حق بھی نہیں بنتا ہے۔ تو ہمارا حق یا ہمارا فرض، ان دونوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، ان دونوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تب ہماری تخلیقی صلاحیتیں جو ہیں وہ بروئے کار لا کر ہم دوسروں کے لیے رول ماڈل ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو آج جب ہم یہاں رول ماڈل کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آسان نہیں تھا، یہ مشکل تھا۔ اور میں جس جگہ سے تعلق رکھتی ہوں، جس چھوٹے سے شہر سے، اس وقت جب میں چھوٹی چھوٹی نظمیں یا غزلیں کہا کرتی تھی تو میں کسی کو دکھاتی نہیں تھی، اپنے والد کو بھی نہیں۔ حالانکہ بہت سے لوگ جانتے ہیں، ایک دنیا ان کو جانتی ہے کہ وہ بہت اچھے شاعر، ادیب، محقق، افسانہ نگار اقبال بسمل صاحب رہے، لیکن ایک بیٹی ہونے کے ناطے یا ایک ایسی جگہ پر ہونے کے ناطے جہاں پر خواتین کو شاید اتنا زیادہ آزادانہ ماحول نہیں ملتا تھا، تو میں نے ایک نظم کہی تھی،
بس وہ نظم میرے اس وقت کے دل کی عکاسی تھی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے صنف نازک بنانے سے پہلے، ہاں ظالم زمانے میں آنے سے پہلے، ردا میرے سر سے اترنے سے پہلے، میری آنکھ میں اشک آنے سے پہلے، تمنا کو دل میں بٹھانے سے پہلے، ہاں اپنا نشے من جلانے سے پہلے، یہ اماں کے تانے سنانے سے پہلے اور ابا کی الجھن بڑھانے سے پہلے، نظر میں کسی کی بہت شکریہ، نظر میں کسی کی سمانے سے پہلے، یہ بے باکیوں کے زمانے سے پہلے، اور بھائیوں کی نظریں جھکانے سے پہلے، یہ کچھ میرے لکھنے لکھانے سے پہلے، یہ آخر سے پہلے، یہ پہلے سے پہلے، میں خواہاں ہوں میرا گلا گھونٹ دو. کیا کہنا. بہت شکریہ. اور یہ نظم آج بھی کہیں نہ کہیں، کبھی 8 مارچ کا پروگرام ہو یا خواتین کے حوالے سے، تو لوگ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اپریشیٹ تب کیا جاتا ہے جب ہم اس چیز کو بھلا کر اور اس چیز کو اگر اجاگر بھی کیا ہے تو اس سے کہیں آگے نکلیں، اس قدم کو آگے بڑھائیں. تو پہلی اپریسیشن نوائے وقت اخبار میں چھپ کر ہوئی، جب وہ نوائے وقت اخبار ہمارے ہی گھر میں آیا اور ہمارے والد نے وہ نظم پڑھی. انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا، والدہ نے بھی کیا، اور اس کے بعد میرا حوصلہ بڑھا کہ میں کچھ لکھوں. تو اس طریقے سے آگے بڑھتے بڑھتے پھر مزید یہ تھا کہ میں کراچی میں شفٹ جب ہوئی تو وہاں پر ریڈیو ٹی وی سے منسلک ہوئی. بہت کام کیا، بہت زیادہ کام کیا، اور آج مکالمہ ٹی وی کے ساتھ بھی یہاں پر موجود ہوں. اور اسی طرح میں نے کچھ کہا کہ مقدر کے اشارے پر رہی ہوں، اسی گھر میں کہیں بے گھر رہی ہوں. میں خود رسموں کی دیواریں اٹھا کر کوئی تاوان شاید بھر رہی ہوں، جنہیں تخلیق پورا کر رہی ہوں. کیا کہنے. تو یہ تخلیق کا عمل تو ہم اتنی قربانی دے کر، اتنی مشکل اٹھا کر، اتنی تکلیف سے گزر کر جو دیتے ہیں، وہی ہمیں جب آدھا ادھورا کہہ دیں تو دکھ بھی ہوتا ہے اور ایک طرح سے پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر ایک امید جاگتی ہے، اور وہ امید ہمیں الہامی کتاب دیتی ہے، بائبل مقدس. اگر حوا کو اس پھل کے کھانے کی سزا ملی تو ایک عورت جسے خدا نے چن لیا، مقدسہ مریم، وہی ہمارے لیے نجات کا باعث بھی بنی. پورے معاشرے، پوری دنیا کے لیے وہ آج بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. تو ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ صرف ہمیں مشکلوں کا ہی سامنا ہے یا ہم کسی قابل نہیں ہیں. ہمارا قابل ہونا ہمیں خدا نے بنایا، ہمارے قابل ہونے کے لیے ہمیں اس نے سہولتیں بھی دیں، اور آپ جیسے اچھے لوگ، اچھے مرد، والد کی صورت میں بھی، بھائی کی صورت میں بھی، بیٹے کی، اور ایسے اچھے اچھے لوگ جو کہیں ان شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہیں جو ہماری صلاحیتوں کو سراہتے ہیں، تو وہ بھی دیے. اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں. اس کے لیے میں اسپیشل جو ذکر اپنا کرنا چاہ رہی تھی آگے، تو وہ صرف اس وجہ سے کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر آج میں یہاں موجود ہوں، اگر میں آج ٹی وی پہ موجود ہوں، اگر آج میں ریڈیو میں، اگر آج میں جاب کر رہی ہوں، تو وہ میں اپنے اچھے جیون ساتھی کی وجہ سے کر رہی ہوں. ان کی سپورٹ میرے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے، اور وہ سپورٹ اگر نہ ہو تو شاید کہیں نہ کہیں بہت پیچھے جانا پڑ جائے، بہت رکنا پڑ جائے، بہت ساری چیزوں کو ایسا روکنا پڑے کہ جو شاید میں نہیں کر پاؤں اکیلی. مگر یہ ہے کہ ایک سر پہ سایہ، ایک ساتھ اور ایک حوصلہ افزائی، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ تم آگے بڑھو. اور اس کے لیے میں اپنا آخری جو چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی نظم ہے، وہ پیش کر کے اجازت چاہوں گی کہ جب میری سوچ بدل گئی، جب میں آگے بڑھی، جب میں نے آگے بڑھنا سیکھا، تو میں نے کہا کہ دریا جیسی صورت ہوں، دریا جیسی صورت ہوں، ایک چٹان سی قوت ہوں، میں عورت ہوں، ہمت ہوں.
اور کیا جھرنوں کہنے سی آواز ہوں میں، جھرنوں سی آواز ہوں میں، گیت بھی میں اور ساز بھی میں، جھرنوں سی آواز ہوں میں، گیت بھی میں اور ساز بھی میں، اپنے گھر کے آنگن میں پر بھی میں، پرواز بھی میں، کیا اپنے گھر کہنے کی عزت ہوں، میں عورت ہوں، ہمت ہوں۔ اور پھر میں نے کہا کہ آدھی ہوں یہ مان لیا، دل ٹوٹا تو جان لیا، تم بھی آدھے ہو مجھ بن، تم آہا، بھی آدھے ہو مجھ بن، مجبین آخر یہ پہچان لیا، تم واہ واہ، خاکہ میں رنگت ہوں، تم خاکہ میں رنگت ہوں، میں عورت ہوں، ہمت ہوں، اور پیار کا ایک جہان ہوں میں، آہا، رشتوں کی پہچان ہوں میں، جیون دینے والا روپ ماں ہوں اور ایک مان ہوں میں، خوش قسمت ہوں، جنت ہوں، میں عورت ہوں، ہمت ہوں۔ اور آخری بند ہے کہ ولی پیغمبر تخت نشین، ولی پیغمبر تخت نشین، دنیا میرے دم سے حسین، آہا، ولی پیغمبر تخت نشین، دنیا میرے دم سے حسین، صبح بہارا ہے مجھ سے، میں ہوں ایک زرخیز زمین، کیا صبح کہنے بہارا ہے مجھ میں، کیا کہنے صبح بہارا ہے مجھ سے، میں ہوں ایک زرخیز زمین، میں قوموں کی طاقت ہوں، میں عورت ہوں، ہمت ہوں، میں عورت ہوں، کیا کہنے ہمت۔ واہ واہ بہت واہ شکریہ، واہ۔ بہت شکریہ۔ جی جی کیا بہت زبردست آئرین صاحبہ، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ اور جی تو ناظرین، جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے کامیاب خواتین سے، جنہوں نے اپنا راستہ بنایا ہے، محنت کی ہے، جدوجہد کی ہے، اور جو بھی شخص محنت کرتا ہے جو کامیابی جو ہے اس کے قدم جو ہے وہ چومتی ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے اس میں دو ڈاکٹر صاحبات ہیں، ان میں ابھی ڈاکٹر پریا تابیتا جو ہیں، ان کا ایک بڑا نام ہے۔ ان کی تعلیمی قابلیت کی بات کی جائے تو انہوں نے ایم اے اردو جو ہے وہ 2002 میں اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی لاہور سے کیا، پھر ایم فل جو ہے اردو میں وہ 2006 اورینٹل کالج یونیورسٹی سے کیا، اور پھر پی ایچ ڈی جو ہے اردو 2015 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے۔ اور بہت خوبصورت کلام کہتی ہیں، استاد ہیں شعبہ اردو ایف سی کالج یونیورسٹی میں بھی انہوں نے اپنی خدمات انجام دیں، اور اس کے علاوہ اگست 2003 سے جنوری 2016 تک اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ اردو گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج برائے خواتین۔ ان کی کتابیں جو ہیں ان کا ذکر کیا جائے تو اردو ناول کے منفی کردار، آغاز تھا قیام پاکستان، یہ تحقیق اور تنقید ہے جو 2006 میں شائع ہوئی۔ شاعری جو ہے وہ ہمیشہ روٹھ جاتے ہو 2007 میں، اور یونس ادیب حیات و فن، یہ بھی تحقیق اور تنقید ہے، اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکی ہیں، ایوارڈز جو ہیں انہیں بہت سارے مل چکے ہیں۔ تو میں محترمہ ڈاکٹر پریا تابیتا سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے بارے میں ناظرین کو بتائیں، مکالمہ ٹی وی، کہ کس طرح انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے مقام جو ہے یہ حاصل کیا، انہیں کتنی جدوجہد کرنا پڑی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو خواتین آج اس پروگرام میں شامل ہیں، آپ رول ماڈل ہیں بہت ساری ان خواتین کے لیے جو کہ اس طرح شاید منظر عام پر نہیں آ سکیں، ان کے پاس صلاحیتیں بھی تھیں، اسی طرح کی سچویشن کا انہیں سامنا تھا۔ تو ڈاکٹر پریا تابیتا صاحب۔ بہت شکریہ فاضل جی، میں شکر گزار ہوں مکالمہ ٹی وی کی، آپ کی اور ارشد صاحب کی بھی، کہ انہوں نے آج کے اس اہم دن کے حوالے سے ہم سب کو اکٹھا کیا، اور ہمیں رول ماڈل کی حیثیت سے ہم لوگ آپ کے سامنے بات کریں۔ تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آئرن صاحبہ نے اتنی تفصیل سے یہ سارا بتایا ہے خواتین کی اہمیت کے حوالے سے بھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین کی جو ہستی ہے، ایک خاتون کی جو ہستی ہے وہ تو ایسی عظیم ہے کہ جس نے وہی پیغمبر صوفی تخلیق کیے ہیں۔
تو ان کی اہمیت سے تو کسی صورت انکار ممکن نہیں ہے. رہی بات یہ کہ ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، دیکھیں ہر معاشرے کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، تو خواتین کو بھی مسائل کا سامنا ہوتا ہے. ہمارے بھی ارد گرد بہت سے مسائل ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگ جس قدر بھی کوئی مقام حاصل کرتے ہیں، جس قدر بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں، اس میں سب سے اہم جو کردار ہے وہ ہمارے اپنے گھر والوں کا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ مجھے یہ پتا ہے، جیسے ارشد صاحب بات کر رہے تھے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. میں اس حوالے سے خاص طور پر کہنا چاہوں گی کہ میرے اسکول کے ایڈمیشن سے لے کر کالج اور یونیورسٹی کے ایڈمیشن تک میری والدہ صاحبہ نے جس قدر دلچسپی اور محبت سے یہ سارا مجھے حوصلہ افزائی بھی کی اور میرے ساتھ بھی رہی، اور ہر تعلیمی حوالے سے بھی یا کسی بھی کامیابی کے حوالے سے ان کا کردار بہت اہم رہا. اس کے ساتھ ساتھ میری بڑی بہن، وہ بھی ہمیشہ، وہ بھی اسکول کا میرا کوئی کام ہو، کالج کا میری پڑھائی کا ہو، میرے امتحانات ہو رہے ہوں، یونیورسٹی میں میں جب گئی ہوں ایم اے ایم فل میں پی ایچ ڈی میں، تو تھیسز لکھنے کا مرحلہ ہے، لائبریریز جانا، تو جس طرح میری بڑی بہن نے میرا ساتھ دیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ میری یہ ساری کامیابیاں جو ہیں وہ میری والدہ اور میری بہن کی وجہ سے ہیں. اور اس سے بھی انکار نہیں ہے کہ میرے والد صاحب کا اور میرے بھائیوں کا جو اعتماد اور یقین تھا، اس کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ جو بھی ہماری کامیابی ہے وہ سارے میرے جو گھر والے ہیں، میرے جو والدین ہیں، میرے جو بہن بھائی ہیں، ان کی وجہ سے ہے. ظاہر ہے میری محنت تو سامنے ہے سب کے، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ان کی معاونت نہ ہوتی، ان کی طرف سے حوصلہ افزائی نہ ملتی، تو اکیلے یہ سب کچھ کرنا میرے لیے ممکن نہ ہوتا. اب جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد جو میرے جو ہسبینڈ ہیں، ان کا بھی اعتماد، ان کا یقین اور ان کی طرف سے جو ملنے والی حوصلہ افزائی ہے، یا جو میری اہمیت کو تسلیم کرنا ہے، میرا خیال ہے کہ اس کے بغیر بھی یہ سفر ممکن نہیں ہے. اگر آج میں یوں سامنے بات کر رہی ہوں، تو اگر اس میں بھی ان کی معاونت نہ ہو تو ظاہر ہے کہ ایک مطلب میرے لیے ویسے ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے مطلب اس میں سارا یہ کر سکوں. تو ان کی بھی معاونت جو ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتی ہے. باقی جتنا بھی سارا میرا سفر ہے، اس میں بحیثیت عورت کے جب مطلب مجھے ایسا نہیں لگا کہ کہیں بھی کوئی حق تلفی ہوئی ہو یا کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو. مطلب میں نے جب اسکول میں تھی، کالج میں گئی، یونیورسٹی میں گئی ہوں، تو سارا سلسلہ بڑے اچھے طریقے سے چلتا رہا ہے. اس کے بعد جو دیگر جو کامیابیاں ہیں، اس میں بھی مطلب مجھے نہیں، کبھی خدا کا شکر ہے کہ مطلب تمام تر مسائل کے باوجود بھی کبھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہوا کہ مجھے یہ لگے کہ مجھے مطلب ایک لڑکی ہونے کی حیثیت سے کبھی کسی طرح کی کسی ڈسکریمنیشن کا کوئی سامنا کرنا پڑا ہو. مطلب جو 2008 میں مجھے نیشنل یوتھ ایوارڈ ملا تھا، تو وہ بھی مطلب وہاں ایک یہ بھی تھا تھوڑا سا کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم لوگ چونکہ اقلیت سے ہیں، مائنورٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو شاید کہیں کوئی حق تلفی ہوتی ہے. میں نے ایسا بھی نہیں دیکھا. ہوتا ہے معاشرے میں، ظاہر ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسا بھی کچھ نہیں دیکھا. تب میرے ساتھ تو نہیں ہوا، شکر ہے خدا کا کہ ایسا کوئی مجھے ایسا مسئلہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد 2015 میں جب یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کی جو ویکینسیز تھی، اس میں نے اپلائی کیا، تو اوپن میرٹ پہ میں نے پورے پنجاب میں ٹاپ کیا تھا، اور مطلب مجھے وہاں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں پیش آیا. تو میرا خیال ہے کہ ہماری محنت جو ہے، ہماری جو قابلیت ہے، جو صلاحیتیں ہیں، ان کا بھی بہت عمل دخل ہوتا ہے. ہمیں سہل ہوں گے تو جو ساری رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں، وہ خود ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر اس طرح کی کوئی ڈسکریمنیشن بھی سامنے نہیں آتی کہ کوئی عورت ہے، لڑکی ہے، فیمیل ہے، اور اس کو یہ مسائل تو ہیں، لیکن شاید ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو ان سارے مسائل پر قابو پا کے آگے آ گئی ہیں. اس لیے شاید آج ہم اس رول ماڈل کے حوالے سے آج گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں ہم بات کر رہے ہیں. میرا تو سارا کیریئر اسی طرح سے ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، جو خاص طور پہ ڈسکریمنیشن کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان میں قابلیت ہو، جیسے آپ میں قابلیت ہے، تو آپ نے اپنا ایک نام مقام بنایا ہے اور ایوارڈز بھی آپ کو ملے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو ہیں، جب پاکستان میں رہتے ہوئے منارٹیز کا ذکر ہوتا ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دیکھیں بہت سارے شعبہ جات ہیں جہاں پہ جو مائنورٹیز کے افراد ہیں انہوں نے اپنا لوہا جو ہے وہ منوایا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے جو آپ نے کی کہ انسان میں خود صلاحیت ہو تو آپ اپنا نام جو ہے وہ آپ راستہ آپ بنا لیتے ہیں چاہے جو بھی صورتحال ہو. جی تو پریا صاحبہ آپ اپنا کلام جو ہے وہ سنائیے کیونکہ یہ شاعرہ ہو اور کلام نہ سنا جائے تو یہ تو بڑی زیادتی ہوگی. بالکل. اور شاعری ہی میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں کہ مسائل کیا ہیں اور وسائل کیا ہیں. اب جو میرے پاس جو اس وقت جو نظم ہے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے وہ دراصل مسائل سے بھرپور ہی ایک نظم ہے. جی بالکل, کیونکہ مسائل کا ذکر تو ہونا ہی چاہیے. جی ضرور. جی بالکل. نظم کا عنوان ہے عورت. چمن کے مناظر میں رنگت نہ ہوتی, چمن کے مناظر میں رنگت نہ ہوتی, ہوائے بہارا میں نکھت نہ ہوتی, خدا کو زمین سے محبت نہ ہوتی, اگر اس میں پیدا یہ عورت نہ ہوتی. قدم گر یہ اپنے زمین پر نہ رکھتی, قدم گر یہ اپنے زمین پر نہ رکھتی, کسی کے نصیبوں میں جنت نہ ہوتی, کسی کو بھی حاصل یہ نعمت نہ ہوتی, اگر اس زمین پر یہ عورت نہ ہوتی. یہ مریم بھی ہے اور ہے فاطمہ بھی, یہ مریم بھی ہے اور ہے فاطمہ بھی, ہے آدم کی مانگی ہوئی ایک دعا بھی, بنا اس کے رب کی اطاعت نہ ہوتی, اگر اس زمین پر یہ عورت نہ ہوتی. مجازی خدا ابن آدم نہ بنتا, مجازی خدا ابن آدم نہ بنتا. بہت شکریہ. مجازی خدا ابن آدم نہ بنتا, اگر بنت ارضی وسیلہ نہ ہوتی. مجازی خدا ابن آدم نہ بنتا, اگر بنت ارضی وسیلہ نہ ہوتی. تو پھر مہر و ماں بھی حویدہ نہ ہوتے, تو پھر مہر و ماں بھی حویدہ نہ ہوتے, سخنور زمانے میں پیدا نہ ہوتے. واہ واہ. کیا کہنے. تو پھر مہر و ماں بھی حویدہ نہ ہوتے, سخنور زمانے میں پیدا نہ ہوتے, عطا شاعری کو بھی حیرت نہ ہوتی, اگر اس زمین پر یہ عورت نہ ہوتی. فسانوں میں قصہ حیا کا نہ ملتا, زمانے میں جن سے شرافت نہ ہوتی, مکمل کبھی ماہ کامل نہ ہوتا, کبھی پوری کوئی حکایت نہ ہوتی, اگر اس زمین پر یہ عورت نہ ہوتی. کیا کہنے. بہت شکریہ. یہ سب کچھ حقیقت ہے لیکن فسانہ, یہ سب کچھ حقیقت ہے لیکن فسانہ, کسی نے بھی عورت کو سمجھا نہ جانا. یہ سب کچھ حقیقت ہے لیکن فسانہ, کسی نے بھی عورت کو سمجھا نہ جانا, ہے جیون کا اس کے المناک یہ رخ, نہ لاج اس کی رکھی نہ رتبہ ہی جانا. زمانے کی نظروں میں بدتر رہی ہے, زمانے کی نظروں میں بدتر رہی ہے, یہ اپنے ہی آنگن میں بے گھر رہی ہے, ملی اس کو والد کی اونچی حویلی. بہت شکریہ. زمانے کی نظروں میں بدتر رہی ہے, یہ اپنے ہی آنگن میں بے گھر رہی ہے, ملی اس کو والد کی اونچی حویلی, ہوئی جس میں پیدا یہ گڑیا سے کھیلی, جوان جب ہوئی تو کھلی یہ پہیلی, نہ یہ گھر ہے اپنا نہ اپنا مکان ہے, شوہر کے گھر ہی کی روح و رواں ہے. کیا سما بند ہے. بہت شکریہ. جوان جب ہوئی تو کھلی یہ پہیلی, نہ یہ گھر ہے اپنا نہ اپنا مکان ہے, تو شوہر کے گھر ہی کی روح و رواں ہے, مگر وہ ٹھکانہ بھی اس کا کہاں ہے, وہاں بھی یہ بے بس رہی بے زباں ہے, یہ بیٹے کے گھر کی بھی مالک نہیں ہے, تو پھر اس مسافر کی منزل کہاں ہے. بہت اچھے. کیا بات. یہ شادی کا بندھن بھی دیتا سزا ہے, جہیز اس کی دنیا میں دوزخ بنا ہے. یہ شادی کا بندھن بھی دیتا سزا ہے, جہیز اس کی دنیا میں دوزخ بنا ہے, یہ دن کے اجالے میں جلتی رہی ہے, تڑپتی رہی ہے, سسکتی رہی ہے, بھلا کب تلک اس پہ چولہا پھٹے گا, بھلا کب تلک اس پہ چولہا پھٹے گا, بھلا کب تلک اس کی چادر جلے گی, جنم دوسرا لے کے پیدا کرے گی, مگر پھر بھی بیٹی پہ تانے سنے گی, یہ کب تک جلے گی, یہ کب تک مٹے گی, یہ کی چکی میں کب تک پسے گی, یہ ناموس و حرمت کا روشن نشاں ہے,
मगर इस वाह निशान का मुहाफिज कहाँ है? वाह 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 ये नामूस और हुर्मत का रोशन निशान है, मगर इस निशान का मुहाफिज कहाँ है? लुटी है, वाह बिकी है, ये रुसवा हुई है, बनी ये हमेशा ही महफिल की जान है। कभी वाह इसकी वाह आंखों में अश्कों के दरिया, कभी इसकी आंखों में अश्कों के दरिया, कभी इसके होंठों पे आहो फुकना है। ये कब तक लुटेगी, ये कब तक बिकेगी, ये कब तक महाफिल की जीनत बनेगी। न समझेंगे वाह कब तक ये आदम के बेटे, वाह न समझेंगे कब तक ये आदम के बेटे, ये कब तक न उनकी शराफत बनेगी, ये कब क्या तक न वाह मानेंगे। शुक्रिया। न समझेंगे कब तक ये आदम के बेटे, ये कब तक न उनकी शराफत बनेगी, ये कब तक न मानेंगे नेमत ना होती, अकीदत ना होती, इबादत ना होती, अगर क्या इस कहने जमीन पर ये औरत ना होती। क्या क्या कहने कहने वाह डॉक्टर वाह साहिबा, वाह बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। वाह। बहुत वाह वाह और वाह डॉक्टर शुक्रिया। साहिबा ने बहुत अच्छा बहुत सारे मसाइल को जो है वो उजागर किया है। अरशद साहब, फादर जी, जी जी मैं सिर्फ एक दो बात कहना जी चाहती जी हूँ, करना भी चाहती हूँ जी कि जी प्लीज अभी हम हाल ही में गांव के इलाकों में गए तो अभी भी देखिए कि मसाइल किस कदर ज्यादा हैं। तो एक ऐसा इलाका जिसमें औरतें जो हैं वो चारपाई पे नहीं बैठ सकती, ओ वो नीचे ही बैठती हैं, चाहे जी उनकी कुछ भी हालत हो। सिर्फ मर्द जो हैं वो चारपाई पे बैठ सकते हैं, औरतें बिल्कुल नीचे नहीं बैठ सकती। तो हम हैरान थे कि आज के दौर में भी इस तरह हो रहा है। और दूसरी बात ये देखिए कि आज के जदीद दौर में अभी कुछ टाइम पहले एक मेरी मुलाकात हुई शायरा से, और वो कहने लगी कि मैंने कहा भाई आप बहुत अच्छा खूब कहती हैं, तो कहने लगी कहती तो हूँ लेकिन मैं अपना नाम इस्तेमाल नहीं करती। ये तो हमने कहीं पुराने जमाने में सुना था, जब अदा जाफरी साहिबा का जमाना था जी जी तो तब वो लोग अपने नाम इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है, डर की वजह से, खौफ की वजह से। तो ये भी एक अभी तक बड़ा मसला है। वही बात है कि प्याज काटना है मगर आंखों में पानी नहीं आना चाहिए। तो ये सारे है मसले जो हैं अभी क्या तक मौजूद हैं। जी तो जी इन और मसाइल का हल जो है, हाँ, निकलना जरूरी भी है। और ये इसी तरह से हो सकता है कि जैसे डॉक्टर साहिबा आप सब हमारे साथ चल रहे हैं और दुनिया तक हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि औरत सिर्फ कुर्बानी देने के लिए ही पैदा नहीं हुई है, उसको कुछ ना कुछ ऐसे वसाइल मिलने चाहिए जिससे उसकी जिंदगी भी आसान हो सके। जी बिल्कुल। और आयरन साहब, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ये अच्छी बात की और हमारी तवज्जो जो है वो इस बात की तरफ दिलाई कि क्योंकि जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी खवातीन जिन्होंने बहुत मेहनत की और वो खुदा ने उनको इज्जत भी दी, और बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं कि वो अभी भी मुआशरे में पिसती हैं और उनको वो मुकाम नहीं मिलता, इतनी मेहनत के बावजूद भी उनकी हौसला अफजाई नहीं होती। और ये जो दिन है, जो खवातीन का आलमी दिन है, ख़ास तौर पे हम सलाम पेश करते हैं उन मज़दूर ख़वातीन को जो कि मर्दों के शाना बशाना खेतों में, सड़कों पे, हर जगह पे, फैक्ट्रियों में जी जी काम करती हैं, मेहनत करती हैं और अपने ख़ानदानों की कफ़ालत के लिए बहुत जदोजहद करती हैं। तो ये जो ख़वातीन का आलमी दिन है और जितने भी ये जो दिन आते हैं जिनको हम मनाते हैं, उनका मकसद ये होता है कि आगाही पैदा की जाए, लोगों को शऊर दिया जाए और जिन लोगों ने जिस शोबे में काम किया है उनको एप्रिशिएट किया जाए। तो आज जब हम इस दिन को मनाते हैं तो हम उन बिल्कुल। तमाम खवातीन को, बहनों को, बेटियों को, माँओं को सलाम पेश करते हैं कि जिनकी वजह से मुआशरे में तब्दीली पैदा होती है। ख़ानदान जो है वो सँवरते हैं। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रिया साहिबा आपका भी। और मैं समझता हूँ कि जो आपने रवानी में सारी दास्तान सुनाई और बड़ा मज़ा आया, बड़ा सुना। अच्छा लगा। और बहुत हाँ, हमारी अच्छा। बहुत दुआ है अच्छी, कि बहुत अच्छी। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह क्योंकि आप दरस व तदरीस से वाबस्ता हैं और जो रोशनी आप में है, जो वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उन तक वो पहुँचे और इसी तरह ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ता रहे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकलमा टीवी और अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रिया साहिबा थी और वो अपने खूबसूरत शायरी और अपने हालात, तो वाक़यात और अपने सफ़र के बारे में खूबसूरत बातें कर रही थी। इसी तरह आज हमारे साथ महनाज़ बेंजामिन साहिबा हैं, वो भी अपने शोबे में बहुत कामयाब हैं और बहुत हार्ड वर्कर हैं, पुरखलूस हैं
اور بہت سے ان کی کوالٹیز ہیں ان میں. تو ان کا تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں کہ ایم اے اردو کیا انہوں نے اسلام آباد سے, کوآرڈینیٹر ہیں مکالمہ ٹی وی کی, مختلف ادبی اور سماجی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں, پورے ایجوکیشن سسٹم کی فاؤنڈر ہیں, موسیقی اور شعر و سخن سے خاص لگاؤ رکھتی ہیں, اردو اور پنجابی میں بہت خوبصورت کلام کہتی ہیں. ماہناز بینجمن صاحبہ, میں ان سے ماس کروں گا کہ وہ اپنے سفر کے بارے میں اور اپنی مشکلات اور اپنی کامیابیوں کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ انہیں اپنے اس سارے سفر میں کیا کیا مشکلات درپیش ہوئیں اور کتنا مرد حضرات کا تعاون انہیں اس سارے سینیریو میں ملا. کہ ظاہر ہے کچھ لوگ اگر لیگ پلنگ کرنے والے ہوتے ہیں تو حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات اور اپنے تجربات سے. جی, سب سے پہلے مکالمہ ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے گفٹ کی طرح ہے کہ آپ نے خواتین کے عالمی دن پر ہمیں مدعو کیا, اور اکثر ہم اس پروگرام میں میزبانی کی فرائض انجام دیتے ہیں, لیکن آج مہمان بن کے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور یہ پیکیج اچھا لگ رہا ہے کہ آپ دونوں نے ہمارے لیے یہ جو سجایا ہے اتنا خوبصورت پروگرام, تو بہت شکریہ آپ سب کا. اور اپنے سفر کے بارے میں بس یہی کہوں گی کہ خداوند کی شکر گزار ہوں ہر حال میں کہ خداوند نے اچھے ماں باپ دیے, اچھے بہن بھائی دیے, اور سب سے زیادہ اچھے اساتذہ دیے. میری زندگی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرے اچھے اساتذہ کا ہے, اور شاید میں واحد تو نہیں کہوں گی, لیکن میں اپنی زندگی میں یہی سوچتی ہوں کہ جتنی مشکلات میں نے دیکھی ہیں اپنے ٹیلنٹس کو لے کر, شاید ہی کسی نے دیکھی ہوں گی, اور ابھی تک میں دیکھ رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری کامیابی میں, ٹھیک ہے ماں باپ بہت اچھی تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی, ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے آگے بڑھیں, ماں باپ نے کافی سپورٹ کیا, لیکن ماں باپ اور بہن بھائیوں کے سپورٹ کے بعد جب آپ پریکٹیکل لائف میں گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بہت سارے چیلنجز کا آپ کو سامنا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ میں بہت شکر گزار ہوں خدا کی کہ مجھے بہت اچھے اچھے اساتذہ ملے جنہوں نے مجھے جینا سکھایا, اور میں سمجھتی ہوں کہ میں نے سب کچھ اپنی ہمت اور اپنے بلبوتے پہ حاصل کیا ہے خداوند کی مہربانی کے بعد. اپنے اساتذہ کی حوصلہ افزائی سے میرے اندر جو اعتماد پیدا ہوا کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, اور جو میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے. ایک وقت ایسا ہے جب ساری دنیا میرے ایک طرف ہو گئی اور میں اکیلی تھی اپنے ٹیلنٹس کو لے کر, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. اس ہمت کے وسیلے سے میں اس لائق ہوئی کہ میں کچھ کر سکوں, اور خداوند کا شکر ہے کہ آپ اچھے اساتذہ نے, آپ جیسے اچھے دوستوں نے حوصلہ افزائی کی ہمیشہ میرے ساتھ. خداوند کی بہت بلیسنگ رہی مجھ پہ, اور خداوند کی بلیسنگ کے بعد میرے دوستوں اور اساتذہ کی ہمت افزائی میرے ساتھ رہی, اور اس طریقے سے میں نے اپنا سارا سفر طے کیا, اور ابھی تک میں ان مشکلات کا سامنا کر رہی ہوں, لیکن شکر ہے کہ میں نے کبھی بھی ہمت نہیں ہاری. خداوند میرا ہمیشہ ساتھ دیا, جب کوئی نہیں میرے ساتھ ہوتا تو میرا خدا ضرور ہوتا ہے میرے ساتھ. تو اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے میں آپ دوستوں کی ہمت افزائی سے اس قابل ہوئی کہ کچھ بول سکوں, کچھ کہہ سکوں, اور کچھ سیکھ سکوں مزید. اور میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اساتذہ کی عزت کی ہے, بڑوں کی عزت کی ہے, سینئرز کی عزت کی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس عزت کا ریٹرن ہے جو آپ کو بدلے میں ملتا ہے جب آپ کسی کی عزت کرتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں. میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں سیکھنے کے عمل میں کسی بھی قسم کی شرمندگی, کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہیں کی. میں چھوٹے سے بچے سے بھی سیکھ لیتی ہوں, جو وہ چیز مجھے نہیں پتا میں پوچھ لیتی ہوں کسی سے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جب انسان سیکھنا چاہتا ہے تو سیکھتا رہتا ہے مزید. تو خداوند یہی کہتے ہیں کہ کامل کوئی بھی نہیں ہوتا, ہر کسی کو سیکھنا ہوتا ہے, لیکن حالات اور واقعات کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کر کے آگے بڑھتے رہنے کا نام ہی زندگی ہے. اور شکر ہے کہ زندگی کی ہمت ہمیں خدا سے ملتی رہتی ہے کہ ہم نے زندہ رہنا ہے, اور جتنی بھی مشکلات ہوں ان کو ہم نے پار کرتے جانا ہے خداوند کی ہمت کے ساتھ. ہر شخص کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. خواتین میں آپ کا رول ماڈل جسے آپ دیکھ کے ہمت حوصلہ پکڑتی ہوں اور ان کی طرح بننے کی آپ نے خواہش کی ہو کبھی زندگی میں؟ میں جیسا کہ پہلے عرض کر چکی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے اساتذہ سے متاثر ہوتی ہوں, اور چونکہ میں جن لوگوں کو دیکھتی ہوں ان کے حالات اور واقعات میرے جیسے نہیں ہوتے. بے شک میں ایک دنیا کی واحد لڑکی نہیں ہوں جس کو مشکلات کا سامنا ہے, بہت سارے لوگ ہیں جن کو خدا نے بہت سارے چیلنجز دیے, لیکن میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میں ان چیلنجز کا مقابلہ بھی کرتی ہوں. اور بس یہ کہ جس طرح آئرن فرت میڈم ہیں, بہت اچھا لکھتی ہیں, میڈم وکٹوریا پیٹرک تھی, تو ان خواتین نے ہمارے راستے کے بہت سے کانٹے چن لیے, لیکن اس کے باوجود یہ اپنے اپنے فیلڈ میں بہت اچھا کام کرنے کے باوجود
ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے وہ شاید انہیں نہ کرنا پڑا ہو. میں وہی کہتی ہوں کہ اپنی اپنی آزمائش پورے اترے کے لیے کافی ہے. رول ماڈل بس میں یہی بناتی ہوں کہ خدا میرا رول ماڈل ہے. خدا کی ہمت کے ساتھ، خدا کی عطا کے ساتھ میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. اور مہناز میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ آپ نے ذکر کیا کہ جو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے کہا کہ شاید اتنی مشکلات کسی کو بھی نہ آئی ہوں. یہ زندگی ایسی ہے کہ جو آپ جس شخص سے بھی پوچھیں گے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا چلا جو ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے. اور آپ نے خاص ذکر کیا کہ عارف جس صاحبہ کو کو شاید دیکھو اس کا دامن. ہاں جی مجھے تو جی جی آپ واقعی یہ بہت چھوٹا پروگرام ہے اس حوالے سے کہ ہم اپنی بہت ساری چیزیں شیئر کر سکیں. تو مہناز کو شاید اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ ہم کون سے مشکلات سے گزرے ہیں اور اس وقت بھی گزر رہے ہیں. تو مہناز آپ کے لیے ایک شعر دو ہیں کہ رسموں کی بھٹیوں سے، یہ میرا تجربہ ہے اور آپ کے لیے شعر ہے جی کہ رسموں کی بھٹیوں سے گزارا گیا ہمیں، خود جیتنے کے واسطے ہارا گیا ہمیں، ہارا گیا ہم. واہ جی جی اور بیچا میرے شہر کو 2 کوڑیوں کے مول، یہ کیسے راستوں پہ اتارا گیا ہمیں. واہ واہ اور کچھ جی بالکل. سوچا، یہ خاص ہے جناب، کہ کچھ سوچا مسکرائے اور خاموش ہو رہے، کچھ سوچا مسکرائے اور خاموش ہو رہے، آزاد کہہ کے جب بھی پکارا گیا ہمیں. واہ 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 کیا بہت بات خوب. ہے. اچھا. جی بہت جی آئرن خوبصورت. فرد صاحب، میں یہ عرض کر رہی تھی کہ اس کے باوجود بہت میں خداوند کا آسان شکر ادا کرتی ہوں کہ اس قابل خدا نے بنایا کہ ہم پھر بھی سامنے آ کے کچھ بول رہے ہیں. ہم سے بہت اچھا لکھنے والے، ہم سے بہت اچھا کہنے والے، ان کو یہ اپرچونٹیز مہیا نہیں ہے. تو میں یہ خداوند کا اسی وجہ سے شکر ادا کرتی ہوں کہ خداوند نے ہمیں حوصلہ ہمت دیا کہ ہم ان سب اسٹرگلس کے باوجود آگے آ کے بول رہے ہیں اور وقت دے رہے ہیں. یہ بھی خداوند کی بہت مہربانی ہے. ہم اس کے لیے کبھی بھی نہ شکراپن نہیں بڑا ظاہر کر سکتے. جی ہاں نہیں کرتے. اور دوسری جی بات یہ کہ مجھے تو ہمیشہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئی ہے تو ہمیشہ میں نے اپنا دماغ میں وہ گانا ضرور سوچا ہے کہ دنیا میں کتنا غم ہے، میرا غم کتنا کم ہے. تو ہم بالکل جب دوسروں کو لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم میں بھول غم گیا. بھول گیا. تو جی ہو جی واقعی. سکتا ہے جی جی اس وقت جو آپ بیٹھی ہیں بڑی خوبصورت بھی لگ جی رہی جی ہیں، بڑی پر اعتماد بھی ہیں، تو یہ بہت سارے راستوں سے جی جی یقیناً گزر کے آنے کی ایک کہانی ہے. بالکل. اور جو ہم یا ڈاکٹر پریا تابیتا بھی نظر آ رہی ہیں جی تو جی ان کی شاعری میں ہم نے ان کے مسائل کو بھی سن لیا ہے. جی حالانکہ ان کے ساتھ کوئی خدا کا شکر ہے کہ بہت بڑا کوئی ایسا مسئلہ انہوں نے کہا کہ نہیں ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں یا کوئی اور بھی جانتا ہوگا کہ کسی کے ساتھ ایسے ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں جو شاید وہ شیئر بھی نہیں کر سکتا، جی جی مگر جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اسے دیکھ کر انسان رول ماڈل تو کہتا ہے، لیکن رول ماڈل کا بننا کن عذابوں سے، کن مشکلات سے گزرا ہے، اس کا اندازہ اسی بندے کو اور ہوتا ہے. اس کے ساتھ میں اضافہ کرنا چاہوں گی ایک بات کا کہ میں نے یہ کہا کہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوا، شکر ہے خدا کا، لیکن یہ نہیں کہا کہ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی نہیں ہوئے. دیکھیں ہمیں زندگی کا جو راستہ ہے نا وہ کبھی بھی اتنا ہموار نہیں جی ملتا کہ وہ ہم ہموار سے ظاہر ہے، بھاگنا زندگی شروع ہو پھولوں جائے. کی سیج تو نہیں ہے. جی جی ہاں بالکل، جی، ہر تو کسی کو بہت مشکلات سی کا سامنا رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن جیسے آئرین کہہ رہی ہیں بالکل صحیح کہہ رہی. جب ہم کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں نا، کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو مسائل ہوتے ہیں، وہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ بے معنی اور بے وقت ہو جاتی ہیں، یا شاید جی ان جی کی اتنی اہمیت ہی نہیں رہتی کہ ہم بھی اپنی بلکہ جو ہماری جو بلکہ وہی منزل ہو مشکلات اس پہ پہنچ وہی کے ہمیں وہ مشکلات یاد ہمیں بھی نہیں رہتی. آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی تو یہی مشکلات دیتی ہیں ہمیں. حوصلہ دے. یہ تو ظاہری سی بات ہے کیونکہ جب ان مشکلات اناس پہ صاحبہ قابو پا آپ کی لیتے نظر ہیں تو ایکسچینج کرنا آگے. چاہوں گا. جی جی سر. اناس صاحبہ جی سر. آپ کی نظر ایک شعر کے منزلیں دور سہی راستے پر پیئی تو کیا، منزلیں دور سی راستے پر پیئی تو کیا، مسئلے راہ کی دیوار نہیں بن سکتے. تو آپ کے مسئلے آپ کی راہ کی دیوار بننے کی انشاءاللہ آپ کا حوصلہ ہمت اور آپ میں پوٹینشل ہے. جی آپ انشاءاللہ آپ نے اپنا بہت نام بنایا اور انشاءاللہ آگے بھی بناتی جائیں گی. تو اس موقع پہ آپ کی شاعری سے ہم ضرور مستفید ہونا چاہیں گے، ہمارے ناظرین اور ہم، کہ اپنی اور شاعری سے بھی. جی سر. جی جی ارشد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم مہناز کی شاعری کو سنیں، میں خاص طور پہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں
کہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ خواتین اس میں ڈاکٹر پریا ہیں، مہناز ہیں، آئرین صاحب ہیں، کہ یہ ہمارے ساتھ مکالمہ ٹی وی کو بہت اچھے طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے ایک ٹیم کی شکل میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں ریئلی آئی وانٹ ٹو اپریشیٹ یو آن یور جی ڈے، جب خواتین کا دن ہم منا رہے ہیں، کہ تھینک اگر یو. یہ آپ ہمارا ساتھ نہ دیتی یا نہ دیتے آپ، میں آئی ریئلی اپریشیٹ یو. تو آپ دیکھیں کہ ہم وہ کیسے اس طرح وہ اتنی اچھی ایک خوبصورت ایک ٹیم جو ہے وہ بنتے. تو آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو فار فاضل جی آج کے پروگرام میں اگر آپ بھی اور ارشد صاحب بھی موقع نہ دیتے تو ہم لوگ بھی شامل نہ ہو پاتے ہیں. جی جی. تو میں دیکھا کہ مناج جو ہیں وہ بھی اپنے طور پہ بہت سرگرم ہیں اور ضابطہ کار ہیں، بہت بالکل. کوشش کرتی ہیں. آرین صاحبہ جو ہے وہ بھی ہمیشہ جب بھی آپ بلاتے ہیں اور بہت اس میں شامل ہوتی ہیں، ڈاکٹر پریا بھی. تو میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں آج کے دن، اور میری دعائیں جو ہیں آپ کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے ہیں، تاکہ جو بہت محنت آپ کر رہی ہیں اور جو خدا نے آپ کو فضائل دیے ہیں، آپ اس میں بڑھتی اور ترقی کرتی جائیں. تو مہناز ابھی آمین ہم آپ آمین. کا کلام جو ہے وہ سنتے ہیں. جی سر. سر غزل کے کچھ اشعار پیش کروں گی. ہر مشکل کو ٹال رہی ہوں، واہ ہر مشکل کو ٹال رہی ہوں، سچے جذبے پال رہی ہوں. کیا کہنے. واہ واہ بہت خوب. ہر مشکل کو ٹال رہی ہوں، سچے جذبے پال رہی ہوں. خاک ہوں لیکن خاک سے مل کر، واہ خاک ہوں واہ. لیکن خاک سے مل کر کتنے پیکر ڈھال رہی ہوں. ڈال رہی ہیں. ارے کیا کہنے بھائی، مہناز بہت بہت شکریہ، خوبصورت. بہت شکریہ. میں جی آرین صاحبہ، ایک تو بہت اچھا لگا آپ اس پروگرام میں شامل ہیں، اور ہمارے لیے خاص طور پہ مکالمہ ٹی وی کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور آپ اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گی جو خاص طور پہ ان خواتین کے لیے ہے جو انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکتی، یا جن کا راستہ روک دیا جاتا ہے یا کسی طرح سے بھی. تو آپ کا کیا پیغام جو آج خاص آج کے دن خواتین کا جب عالمی دن منایا جا رہا ہے، تو آپ کا پیغام کیا ہوگا؟ مکالمہ ٹی وی کے توسط سے میں سب سے پہلے تو یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمارے وہ لوگ اس پروگرام کو سن رہے ہوں، دیکھ رہے ہوں، جن کے دل میں ابھی تک خواتین کے لیے کوئی اچھا احساس نہیں ہے، اور اس احساس کے لیے، ان خواتین کے لیے تو میں یہی کہوں گی کہ جو ابھی تک مشکلات میں ہیں، وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ سوچتی ہوں بھنور میں رہتی ہوں یا میں پانی کے گھر میں رہتی ہوں. یہ کیا کہنے. ستاروں کی چال ہے کوئی جو انہی کے اثر میں رہتی ہوں. اثر میں رہتی تو ہوں. ان واہ واہ. ستاروں کی چالیں جو ہیں وہ بدل جائیں، اور وہ لوگ جو اتنی قدر و قیمت کا احساس نہیں دلاتے خواتین کو، حالانکہ ہوتے بھی انہی کی وجہ سے ہیں، انہیں ان کی قدر ہو، ان کی اہمیت کا احساس ہو. اور خواتین کے لیے بھی یہ کہوں گی کہ وہ اپنے کام کو، اپنے اندر کے فن کو، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی اور باحسن نبھاتی رہیں، کیونکہ یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے اور یہی قربانی ہمیں دینی بھی ہے، اور شاید اسی قربانی کے توسط سے ہماری آگے آنے والے راستے کھل سکیں. جی آرین صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پہ ڈاکٹر پریا جو ہیں ان کا بھی ہم پیغام لینا چاہیں گے. ڈاکٹر پریا جو ہیں انہوں نے بھی بہت خوبصورت باتیں آج کے اس پروگرام میں کی، اپنا کلام جو ہے وہ بھی سنایا. ڈاکٹر پریا، کیونکہ آپ بھی شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، تو خاص طور پہ آج آپ کا کیا پیغام ہوگا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، اور خاص طور پہ ان خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے، بچیوں کے لیے جو شاید محنت نہیں اس طرح کرتی یا جن کو مواقع نہیں ملتے، جو کچھ کرنا بھی چاہتی ہیں، تو آپ کا کیا پیغام ہوگا اپنے تجربے کی بنا پر؟ فاضل جی میں تو اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ یہی کہوں گی کہ تعلیم بہت ضروری ہے. جو والدین یہ بات سن رہے ہوں ان کے لیے یہ پیغام ہوگا میرا کہ اپنی بچیوں کے لیے، خاص طور پر بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے بھی، لڑکوں کے لیے بھی تعلیم اسی قدر ضروری ہے جتنی لڑکیوں کے لیے. لیکن بچیوں کے ساتھ یہ ہے کہ ان کی تعلیم سے ایک خاندان جو ہے وہ ترقی پا سکتا ہے، نکھر سکتا ہے. اس لیے بچیوں کی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. تعلیم ہوگی تو آگاہی کے راستے خود بخود کھلتے جائیں گے. اپنے حقوق سے بھی آگاہی ہوگی، اپنے فرائض سے بھی آگاہی ہوگی. ظاہر ہے کہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے بغیر ہم
حق کی بات کیسے کر سکتے ہیں. جیسے آئرین کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے بھی آگاہی ہونی چاہیے, ہمیں اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی چاہیے. تو وہی بات ہو گئی کہ ہم اگر اپنے فرائض ادا کر رہے ہوں گے تو ہمیں ہمارے حقوق ملنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم جہاں تک ممکن ہو سکے, والدین کے لیے بھی جتنے اپنے وسائل میں رہتے ہوئے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے بچیوں کی تعلیم پہ خاص طور پر دھیان دینی چاہیے, دھیان دینا چاہیے. اور جو بچیاں ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. جی جی میرے خیال سے تو یہ وہ بنیادی ذریعہ ہوگا, راستہ ہوگا جس پہ چلتے ہوئے آگے جتنی بھی منزلیں ہوں گی میرا خیال ہے کہ آسان ہوتی جائیں. جی ڈاکٹر پریا, بہت شکریہ آپ کا. اور مہناز جو ہیں وہ ابھی انہوں نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے, تو مہناز جو ہیں ان کا کلام جو ہے وہ سنتے ہیں اور پھر مہناز کا پیغام جو ہے وہ لے کے تو پھر ہم پروگرام جو ہے اس کو ایک اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. جی غزل کے کچھ اشعار پیش کروں گی. ہر مشکل کو ٹال رہی ہوں, واہ ہر مشکل کو ٹال رہی ہوں, سچے جذبے پال رہی ہوں. واہ واہ واہ. خاک ہوں لیکن خاک سے مل کر, خاک ہوں لیکن خاک سے مل کر کتنے پیکر ڈھال رہی ہوں. کیا کہنے کیا میری کہنے. باہوں میں دنیا, میری باہوں میں دنیا ہے, میں الفت کا جال رہی ہوں. واہ کیا کہنے. میری قیمت بس اپناپن, بہت شکریہ. میری قیمت بس اپناپن, لاکھ پرایا مال رہی ہوں. واہ واہ واہ. حسن دو عالم میں میں بھی, واہ حسن دو عالم میں میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہوں. واہ کیا واہ کیا کہنے. حسن دو عالم میں میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہوں. مستقبل کی آس ہے مجھ کو, آہا. مستقبل کی آس سے مجھ کو, چاہے میں بے حال رہی ہوں. واہ واہ. واہ سیدھی سادی سی عورت ہوں, سیدھی سادی سی عورت ہوں, کب دنیا کی چال رہی واہ ہوں. واہ 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 ہر بہت مشکل کو ٹال رہی ہوں, سچے جذبے پال رہی ہوں. بہت اچھے بہت اچھے. دل ہوتا ہے کیوں بے تاب سمجھتی ہوں, آہا. دل ہوتا ہے کیوں بے تاب سمجھتی ہوں, بنتے ہیں کیوں خواب عذاب سمجھتی ہوں. واہ واہ تعبیروں کے جھنجھٹ میں کیوں کر الجھوں, آہا. تعبیروں کے جھنجھٹ میں کیوں کر الجھوں, کچھ خوابوں کو بس میں خواب سمجھتی ہوں. واہ کیا کہنے کیا کہنے. بہت واہ واہ واہ. شکریہ. دشتے عشق میں بادل کیا شعلہ کیا ہے, آہا. دشتے عشق میں بادل کیا شعلہ کیا ہے, ہجر وصال کے سب ابواب سمجھتی ہوں. واہ ہجر وصال کے سب ابواب سمجھتی ہوں. بہت شکریہ. اور آئرن فرد میڈم آپ کے نام شیئر کے سنیے ذرا. ارے تب لہروں کی چال سے بھی ناواقف تھی, آہا. واہ تب لہروں کی چال سے بھی ناواقف تھی, اب دریاؤں کے گرداب سمجھتی ہوں. کیا واہ کہنے. واہ 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 بہت خوب بہت بہت شکریہ. خوب. کیا کہنے. بہت شکریہ. اور بعد بہاروں کے پتجھڑ تو ہوتی ہے, واہ بعد بہاروں کے پتجھڑ تو ہوتی ہے, میں دوری کے سب ابواب سمجھتی ہوں. واہ 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 واہ. واہ کیا کہنے. میں دوری کے سب ابواب سمجھتی ہوں. اور کچھ لہجے لفظوں سے میل نہیں کھاتے, واہ کچھ لہجے لفظوں سے میل نہیں کھاتے, اتنا تو میں بھی احباب سمجھتی ہوں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. واہ 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 کیا کہنے. اتنا تو میں بھی احباب سمجھتی ہوں. واہ اور ایک قطعہ پیش کروں گی اس کے ساتھ اپنا آخری پیغام بھی. جی. ایک سجدہ قبول ہو جائے, واہ ساری محنت وصول ہو جائے. کیا کہنے. بہت ایک سجدہ قبول ہو جائے, ساری محنت وصول ہو جائے, اور جس بھی آنگن میں بیٹیاں کھیلیں, آہا. جس بھی آنگن میں بیٹیاں کھیلیں, رحمتوں کا نزول ہو جائے. کیا کہنے. واہ واہ بہت واہ اچھا, واہ. بہت بہت خوب بہت خوب. بہت شکریہ. اور اپنے اس پیغام کے ساتھ
تمام خواتین کے لیے پیغام. اور مکالمہ ٹی وی کا ایک بار پھر بہت شکریہ، خاص طور پر ارشد محمود صاحب، ایمینول صاحب، آپ لوگوں نے اتنی خوبصورت محفل ہمارے لیے سجائی، تو بہت شکریہ ان سب کاوشوں کے لیے. اور خواتین کے لیے صرف ایک پیغام کہ آگے بڑھتے رہیے، آگے بڑھنے کی لگن رکھیں، اپنے ٹیلنٹ پہ بھروسہ کریں، اپنے خداوند پہ بھروسہ کریں. اور مردوں کے لیے خاص طور پہ یہ پیغام کہ آپ کے ساتھ ہم ہیں، ہم اور آپ مل کر جب اس دنیا کو چلائیں گے تو دنیا بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. اور کوشش کریں کہ اپنے ساتھ کی خواتین کے لیے بلکہ پوری دنیا کی خواتین کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے لہجوں سے، اپنے کردار سے اور اپنی سوچ سے. سلامت رہیے. جی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ٹی وی یو کے، اور آج ہم نے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے. ہماری آج کی اگلی مہمان ڈاکٹر سمینا گل، جن کا تعلق سرگودا سے ہے. وہ 25 دسمبر کو علی پور میں پیدا ہوئیں. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول بکر سے میٹرک کیا اور ایم فل اردو کی ڈگری سرگودا یونیورسٹی سے حاصل کی. شعر و شاعری سے شغف رکھتی ہیں. ان کے 3 شعری مجموعے آنچل کی اوٹ سے محبت آنکھ رکھتی ہے اور دیدم منظر عام پر آ چکے ہیں، اور اس وقت لاہور یونیورسٹی میں درس و تدریس کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت کلام سے کہتی ہیں اور بہت خوبصورت شخصیت کی حامل ہیں. ان کی زندگی کو میں نے بہت قریب سے دیکھا. ان کا محنت، انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح منوایا اور جس طرح سٹرگل کی، مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا سفر جاری رکھا، اور صرف شعر نہیں کہا بلکہ اپنی تعلیم کو بھی آگے بڑھایا. تو میں ڈاکٹر سمینا گل کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے ایک سوال کہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنی زندگی کی سٹرگل کوشش کے بارے میں بھی ناظرین کو بتائیں. اور ایک میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو کیا کسی کامیاب عورت کے پیچھے بھی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے؟ جی سمینا گل صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں شکر گزار ہوں مکالمہ ٹی وی کی تمام انتظامیہ کی، خاص طور پہ فادر جی اور ارشد محمود ارشد میزبانی کے جو فرائض انجام دے رہے ہیں. میں ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ سب سے اور ناظرین اور سامعین سے ملنے کا موقع دیا، ان سے بات کرنے کا موقع دیا. ضرور میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ بالکل میرے لیے، میں نے جب سفر کا آغاز کیا، تعلیمی سفر کا آغاز کیا، تو میں 12 سال کی تھی جب میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور 9th کلاس میں تھی جب میرے والد کی دوسری شادی ہو گئی تھی. تو اس کے بعد میٹرک کے فوراً بعد میری شادی ہو گئی تھی، اور تعلیمی سفر کو میں نے 20 سال تک میں نے اپنے تعلیمی سفر کو روک کے رکھا. 20 سال تک میں کوئی بھی سٹڈی نہیں کر سکی. 20 سال بعد مجھے پڑھنے کا شوق تھا. آپ یہ دیکھیے کہ لڑکیوں کو جب شادی کے بعد اس کی منہ دکھائی ملتی ہے تو وہ اسے اپنی جیولری یا کپڑے وغیرہ خریدتی ہیں. میں نے اپنی منہ دکھائی سے کتابیں خریدی تھیں. کیا کہنا ہے؟ پڑھنے کا بے حد شوق تھا، اور یہی شوق اور یہی لگن اور یہی سچی لگن میں اپنے ساتھ لے کے 20 سال تک چلتی رہی. مجھے راستہ نہیں مل پا رہا تھا کہ میں کس راستے سے کیا کروں، کیونکہ میری شادی ایک دور افتادہ گاؤں میں ہوئی. ہاں، بہت کم تعلیمی مواقع بہت کم تھے، اور پھر ایک ایسے خاندان میں ہوئی تھی جہاں خواتین کی تعلیم یا خواتین کو آگے بڑھنا یا آگے کی طرف جانا ایک معیوب سمجھا جاتا تھا. اس لیے بھی، لیکن ان تمام حالات میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے مجھے جو جیون ساتھی دیا، دلشاد میرے شوہر، میرے شوق کو سمجھتے ہوئے انہوں نے مجھے پڑھنے کی اجازت دے دی تھی. میں نے 20 سال بعد ایف اے پرائیویٹ سرگودا بورڈ سے کیا. پھر بی اے جو ہے میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے کیا. ایم اے میں نے سرگودا یونیورسٹی سے پرائیویٹ کیا.
اور پھر اس کے بعد ایم فل میں نے سرگودا یونیورسٹی سے کیا اور پی ایچ ڈی ناردرن یونیورسٹی نوشہرہ کے پی کے سے میں مکمل کر رہی ہوں. صرف ڈیفینس باقی ہے. تو یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اس تمام مرحلے میں ایک تو ٹیوٹر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. صرف کتابیں جو ہیں وہ علم نہیں دے سکتی, استاد کی ضرورت ہوتی ہے, قدم قدم پہ ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے جہاں جہاں ضرورت پڑی, جن جن مشکلات کی میں ضرورت پڑی, میرے ساتھ دیا. میرے ساتھ میرے شوہر جاتے تھے, اسائنمنٹ جمع کرانی ہے تب بھی میں وہاں جایا کرتی تھی, یہ میرے ساتھ ہوتے تھے. میرا ایگزام دل آیا, اور یہ انہیں شروع سے یہ بھی شوق تھا کہ یہ جو ہے یہ تعلیم حاصل کرے اور یہ خود مختار ہو جائے, یہ کسی کی محتاج نہ رہے. ان کی طرف سے یہ مجھے حوصلہ ملا تھا, اور میں نے بھی یہ سوچا کہ میں ایسا کر سکتی ہوں, اور میں نے ایسا کیا. پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تخلیق کے حوالے سے, جب ایک تخلیقی میدان میں ایک خاتون تنہا آ جاتی ہے, تو وہاں اس کو میرا خیال سے ایسا لفظ میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ لفظ اس نے مجھے روک دیا کہ خاتون جسے ڈی ٹریک میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہتر ہوگا. مجھے کچھ اور جو ہے وہ لفظ میرے سامنے آ رہا تھا. تو ڈی ٹریک کرنے کے لیے بہت سارے جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کہ آپ کی شاعری اچھی نہیں ہے, آپ کی شاعری میں وزن نہیں ہے, آپ کا یہ آپ میں اس میں طول نہیں ہے, اس میں عرض نہیں ہے, اس کا کھچاؤ نہیں ہے, اس کا کونا ٹھیک نہیں ہے, اس کی بہر نہیں ہے, اس کا وزن, بہت سارے معاملات میرے ساتھ. لیکن اس کو میں نے یہ کہا کہ جو میں نے کہنا ہے میں نے ہی کہنا ہے. آج تک میں نے کسی بھی مرد کا یا کسی بھی ایسے انسان کا کوئی بھی مصرع اپنی شاعری میں اس لیے انٹر نہیں کیا کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ شاعری میری پڑھتی ہے. اور مجھے اس چیز کا یہ اندازہ ہے کہ کتنے قدم, اگر یہی میں تمام خواتین سے میں یہ کہتی ہوں کہ خود پہ اعتماد کریں. کل میں جو کہتی تھی وہ میں کل کہتی تھی, لیکن آج جو میں کہتی ہوں وہ میں آج کہتی ہوں, اور آنے والا وقت ہمیں اور روشنی دے گا. اگر سیکھنے کا آپ کے پاس, اگر سیکھنے کا عمل موجود ہے, اگر سیکھنے کی ہمت موجود ہے, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیکھنے کا عمل آپ کو آگے کی طرف لے جاتا ہے, آسانیاں پیدا کرتا ہے, تخلیقیت کی طرف لے جاتا ہے, آپ کو شعور دیتا ہے. اگر آپ کو سیکھنے کا اور شعور ہونے کا شعور آپ کے اندر موجود ہے, تو وہ ضرور آپ کو اس راستے پہ لے جاتا ہے جس راستے کی آپ خواہش کرتے ہیں. انگلی پکڑنا یا کسی کا نام لے کر چلنا, کسی کو, میں یہ سمجھتی ہوں میرے لیے سب محترم ہے. مجھے میرے تمام اساتذہ ہیں, میں تمام اپنے بزرگوں کا ادبی حلقے میں, تمام اپنے سے بڑوں کا, سب کا, چھوٹوں کا بھی, میں چھوٹوں کو بھی بڑا ہی مانتی ہوں. میں بڑوں کو تو بڑا مانتی ہی ہوں, میں چھوٹوں کو بھی بڑا مانتی ہوں, صرف اس لیے کہ یہاں چھوٹا اور بڑے کا سوال نہیں, یہاں تخلیق کی سفر ہے. اور یہ سفر وہ ہے جہاں ہمارا کہیں پہ بھی پڑاؤ نہیں ہو سکتا, ہم نے آگے کی طرف جانا ہے. اور یہی وجہ ہے میں نے ایسے موقع پہ میں نے یہ کہہ دیا تھا, میں عورت ہوں جہاں والو میرے قدموں میں جنت ہے, نہ روندو تم سے کہ جس کو پانے کی خاطر کرو تم سجدوں پہ سجدے, دکھانے کو زمانے میں بنے پھرتے ہو جو واعث, تمہاری باتیں سب جھوٹی, تمہارے وعدے سب جھوٹے, کہیں ایسا نہ ہو تم سے یہ جنت چھین لی جائے, یہ راحت چھین لی جائے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عورت اپنے گھر کے لیے اپنے بچوں کو فرسٹ پرائرٹی دیتی ہے, اپنے شوق کو پسے پش ڈال کے اپنے شوق کو بھی ساتھ لے کے چلتی ہے, تو ایسی عورت معاشرے میں اس مقام, ایک اعلیٰ مقام کی حامل عورت ہوتی ہے. الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اس سفر میں میرا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دے سکوں, اور وہ میں نے دیا. میرا بڑا بیٹا یو کے میں برمنگھم میں ایک بہت ہی
عمدہ اس پہ فرم، اپنی فرم ہے اس کی، اب بہت اچھا بزنس مین ہے، اپنا اس کا اپنا کاروبار ہے، اپنا کام کر رہا ہے، اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، کون سی فیسلٹی ایسی ہے جو اس کے پاس نہیں ہے. دوسرا بیٹا میرا، ایک میں آپ کو کامیابی کا سفر میں بتاتی ہوں. اسی سفر میں دوسرا بیٹا میرا جو شاہ رخ ہے، وہ اس نے عرفہ کریم کا جو ایوارڈ عرفہ کریم کو ملا تھا، اس سے وہ ٹیرر اٹائٹی اسپیشلسٹ ہے، وہ اس کو وہ انعام ملا ہے، وہ ایوارڈ ملا ہے اپنی فیلڈ میں، وہ آگے کی طرف گیا. پھر بیٹی میری ڈاکٹر ہے. اس کے بعد میرا بیٹا لا کر رہا ہے. تو میں نے اپنے بچوں کو، میری فرسٹ پرائرٹی جو تھی وہ شاعری تو تخلیقیت تو تھی ہی، لیکن فرسٹ پرائرٹی تھی کہ معاشرے میں جو بچے ہمارے پاس ہیں، ہمارے وہ بچے معاشرے کا ایک بڑا، ایک اہم اور معزز شہری بن کے سامنے آئے. میرے الحمدللہ میں نے اپنے زندگی کا 85% گول اچیو کیا ہے. 15% کوئی بھی نہیں کرتا جو میں نے بھی نہیں کیا. جو 15% مجھے اجازت، مجھے اتنا شاید مارجن مجھے اللہ تعالیٰ بھی دے دے کہ 15% چھوڑا ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے 85% اپنی زندگی کے گول اچیو کیے. تو مجھے الحمدللہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سب کام کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک عورت میں یہ جرت ہونی چاہیے، یہ خود آگہی ہونی چاہیے کہ وہ کچھ کر سکتی ہے، وہ آگے بڑھ سکتی ہے، وہ علم حاصل کر سکتی ہے، وہ جہاں وہ درانتی سے گیہوں کاٹتی ہے، وہ جہازوں فضاؤں کے سینے چیرتی ہوئی فضاؤں میں چلی جاتی ہے، جو سمندروں کے پاتال میں اتر کے سیپ و موتی چن لاتی ہے. یہی وہ عورت ہے جو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. اس میں یہ ہمت ہونی چاہیے. یہ جب ہمیں یہ جرت ہوگی، یہ ہمت ہوگی، یہ آگہی ہوگی، تو وہ سب کچھ کر سکتی ہے. وہ کچھ اور ہماری معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں عورتیں صرف اپنے آپ کو صرف ایک جو ہے حد میں ہی، ایک دائرے میں ہی مقید رکھتی ہیں، اور وہ اس دائرے کے اندر رہنے کے بعد اسی دائرے کے ساتھ گرد گھومتی زندگی پوری کر جاتی ہیں. یہاں عورت ایسے نہیں عورت ایک انسان ہے، اسے انسان بننے کا ایک پورا کا پورا، وہ بھی اشرف المخلوقات ہے، وہ اسے انسان ہونے کا پورا حق ہے، اور وہ اسے یہ شعور ہو جانا چاہیے، یہ ادراک ہونا چاہیے، عورت کو ادراک ہونا چاہیے. یہی عورت معاشرے کا ایک بڑا جو ہے بہت بڑا بگاڑ بھی بنا سکتی ہے، اور یہ معاشرے کو ایک سدھار بھی سکتی ہے. یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا اہم کردار. ہم آپ سے آپ کا کلام بھی سننا چاہیں گے. ہمارے ناظرین کے لیے اپنا کلام کچھ پیش کیجیے، اور پھر اس کے بعد مکالمہ ٹی وی کیا ہوگا. ایک تو نظم جس کا عنوان ہے تکمیل، میں ایک دو نظمیں کہوں گی ایسا آج کے حوالے سے کہ مجھے یہ کیا کہا تم نے، ادھوری ہوں تمہارے بن. مجھے یہ کیا کہا تم نے، ادھوری ہوں تمہارے بن. بڑے ہی نا سمجھ ہوں میں، مجھے یوں بے زباں کر کے سمجھتے بے زباں ہوں میں. میری اس بے زبانی میں تمہارا حق، ادھوری میں کہ تم شاید، یا دونوں ہی ادھورے ہیں. کیا کہنا، کیا بات ہے ڈاکٹر صاحبہ. زمین کا چیر کے سینہ میں گوہر چن کے لاتی ہوں، کبھی تاریک راہوں میں تمہارے ہاتھ خالی ہوں تو میں امید کا روشن ستارہ بن کے آتی ہوں. واہ 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 واہ. اتارے رب وہی تم پر، لرزتے کانپتے تنہا میرے ہی پاس آتے ہو. تم پارس بندہ. نئی راہیں بناتی ہوں، نئی دنیا دکھاتی ہوں، کبھی میں مخملی بستر، کبھی چادر تیرے سر کی، کبھی زینت تیرے سر کی، کبھی راحت تیرے سر کی، مگر پھر بھی کبھی خود کو مکمل کہہ نہیں سکتی. کیا کہنا. تجھے تسلیم کرنا ہے میرے بن یہ ادھورا پن تجھے بھی توڑ جاتا ہے. واہ واہ واہ. چلو یہ مان لیتی ہوں، مکمل تم مکمل میں، مگر یہ فیصلہ کر دو
میری تکمیل تم سے ہے، واہ تیری تکمیل مجھ سے ہے۔ بہت اچھی واہ 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 زبردست. میرا پیغام تمام خواتین کے لیے یہی ہے کہ وہ خود کو پہچانیں، وہ ایک انسان ہیں اور آگے بڑھیں، خود وہ سب کچھ کر سکتی ہیں جو ایک مرد کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، جی بہت شکریہ ہر جی جی بلا طرف صاحب۔ جی بہت شکریہ. اور ناظرین شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مکالمہ ٹی وی، اور آج بہت ہی خوبصورت پروگرام جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں خواتین کا جو عالمی دن ہے اس کے حوالے سے. اور جو آج ہمارے ساتھ خواتین اس پروگرام میں شامل ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے، اور جیسا میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے دھند اور کوہر میں اپنے راستے بنائے ہیں، خود متعین کیے ہیں. اور جیسے سمینہ گل صاحبہ بھی ابھی فرما رہی تھی کہ خواتین جو ہے ان میں بہت خدا نے صلاحیت رکھی ہوئی ہے، اور وہ معاشرے میں اپنے آپ کو منوائیں اور محنت کریں اور جدوجہد کریں، اور کامیابی جو ہے وہ ہمیشہ ان جو محنت کرتے ہیں ان کے قدم چومتی ہے. تو ہم آپ کا شکریہ بجا لاتے ہیں، اور میں خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں محترمہ آئرین فرح صاحبہ کا، ڈاکٹر پریا تابیتا صاحبہ کا، ڈاکٹر سمینا گل کا، مہناز بینجیمن کا، کہ جنہوں نے آج کے اس پروگرام میں شرکت کی اور اپنا کلام سنایا، اور ہماری دعائیں جو ہیں ان کے ساتھ ہیں. اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ وہ آئندہ بھی جب ہم انہیں دعوت دیں تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہوں. میں خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب ارشد محمود ارشد صاحب کا، جو کہ مکالمہ ٹی وی جو ہے اس کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اکٹھے ایک ٹیم ورک کی شکل میں جو شعر و ادب کی شمع ہے اس کو ہم روشن کیے ہوئے ہیں، اور اپنا حصہ جو ہے وہ آگہی میں اور روشنی کو پھیلانے میں ہم اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. ہم آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ جو مکالمہ ٹی وی جو ہے ہمارا جو چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ تک جو ہماری ویڈیو جو ہیں جو بڑی ہم محنت سے تیار کرتے ہیں، جو ہمارے پروگرام ہیں وہ آپ تک پہنچتے رہیں. تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ سب کو خواتین کا عالمی دن جو ہے ایک بار پھر مبارک ہو، اور اس بات سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اچھا سوچیں اور دنیا میں اچھا کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا بھی اچھا کرے. بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا حافظ.